नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद हम्द सलात मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, आज एक नए उन्वान और मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ और मेरे पेश नज़र यकीनन मेरी तिलावत करदा आया मुबारका से आपका अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मुझे अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला शानहू की तरफ रब कायनात के अहकामात और अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने वाले और इस पर अमल पैरा होने वालों की फजीलत और अज़मत के हवाले से चंद बातें आपके गोशगुजार करनी हैं। तिलावत करदा आया करीमा में भी रब कायनात ने उस शख्स की बात को सबसे उम्दा और नफीस और आला बात करार दिया है, अहसन बात करार दिया है, जो अल्लाह की तरफ बुलाए और साथ साथ अमल साले करने वाला हो और ये दावा करने वाला हो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस तबके से हूँ जिसको मुसलमान कहा जाता है। हाज़रीन व सामईन, हमारा ये इत्क़ाद पुख्ता होना चाहिए कि रब कायनात की तरफ बुलाने वाला यकीनन सबसे उम्दा और आला गुफ्तार का मालिक होता है। यही वजह है कि रब कायनात की तरफ बुलाने के कई ज़राए, कई तुरक और कई अंदाज मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसा अंदाज और एक ऐसा तरीक़ा कार जो सदियों से उम्मत के अंदर राइज है, उसे आज़ान कहा जाता है। यकीनन आज़ान के ज़रिए से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला 5 वक्त महराब व मिंबर से इस आवाज़ को, इस सदा को और इस आवाज़े को बुलंद करता है जिसमें अल्लाह की किब्रियाई, खुदावंद कुद्दूस की तौहीद की गवाही, आका करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही और नेकी और भलाई की तरफ बुलाने का पैगाम, खैर और भलाई की तरफ ले जाने की बात और अल्लाह की किब्रियाई और उसकी तहलील की बातें, यकीनन ये एक ऐसा तराना है जो राइज है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ क़यामत की सुबह तक इसी सदा से महराब व मिंबर, सदाएँ, फ़ज़ाएँ, हवाएँ इसी के साथ आती रहेंगी और महकती रहेंगी। यकीनन जो लोग अल्लाह की तरफ बुलाने पर अल्लाह की तरफ आते हैं, उन लोगों को एक अच्छा इंसान गिरदाना गया है और जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं उन्हें भी एक अज़मत वाला इंसान कहा गया है। यकीनन किसी तफसील में जाए बग़ैर इतना कहना ज़रूरी समझता हूँ कि रब कायनात ने एक दूसरे मकाम पर भी इस हवाले से इरशाद फरमाते हुए मोमिनीन को मुखातिब किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, जब तुम्हें जुमे वाले दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो फिर तुमने आम चाल चलकर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, भलाई और खैर की तरफ नहीं आना, बल्कि एक ऐसी चाल के साथ आपने अल्लाह की बारगाह की तरफ कदम उठाने हैं कि तुम्हारी उमूमी चाल और इस खुसूसी चाल के अंदर ख़ास फ़र्क और ख़ास इम्तियाज़ होना चाहिए। इसीलिए रब कायनात ने इरशाद फरमाया फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब जुमे वाले दिन तुम्हें नमाज की तरफ पुकारा जाए तो एक जगह नमाज और दूसरी जगह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। इसका मतलब ये है कि ये नमाज अज़कार खुदाबंदी और अल्लाह के ज़िक्र के मजमूओं का नाम नमाज कहलवाता है। तो रब कायनात इरशाद फरमा रहा है कि जब तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो जुमे वाले दिन बिलखुसूस तो फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ लगा दो और वज़रुल बै,
میں یہاں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم کام کاج کے لیے بھی، روزمرہ کے معمولات کے لیے بھی، کاروبار کے لیے بھی، دفاتر کے لیے بھی اور اپنی سائٹس پر بھی جانے کے لیے یقیناً روزانہ کی بنیاد پر جاتے ہیں اور اپنے کام کاج کو انجام دیتے ہیں، اور پھر ہم یقیناً محراب و منبر سے اور میناروں سے جب یہ صدا گونجتی ہے اور فضاؤں کے اندر یہ تحلیل ہوتی ہے تو ہم اللہ کے ذکر کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اس بات کی وضاحت ضروری ہے اور امتیاز ضروری ہے کہ جب ہم عمومی حالات میں ہوتے ہیں تو ہماری چال کیا ہوتی ہے، اور جب ہم اللہ کے گھر کی طرف خدا بند قدوس کی پکار پر جب کار خیر کی طرف جاتے ہیں تو ہماری چال اور انداز کیا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام دینے والے بن جائیں گے تو یقیناً مسجد کی طرف جاتے ہوئے، خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف جاتے ہوئے اور اچھائی کی باتوں کی طرف جاتے ہوئے اور خدا کے راستے کی طرف جاتے ہوئے ہماری چال یقیناً بدل جائے گی، اور یہاں سے یہ بات واضح ہو جائے گی اور ہمارا دل اس بات سے اطمینان اور سکون پکڑے گا کہ یقیناً ہم اپنے کاموں کو، روزمرہ کے معمولات کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور خدا بند قدوس کے کاموں کے لیے پکار پر ہم اس کو اولیت دیتے ہیں۔ اس لیے میں ایک عظیم صوفی، ایک عظیم شیخ اور ایک خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرد کی بات کو یہاں بطور وضاحت یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے اس عظیم فرد سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضرت میں اللہ کو کیسے مانوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اپنی طرح مانو۔ تو ان کی جبین پہ شکن پڑنے لگ گئے کہ حضرت آپ اچھے بھلے ایک عظیم المرتبت عالم دین اور ایک شیخ طریقت ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اپنی طرح مانو، میں کیسے یہ بات تسلیم کر لوں کہ میں اللہ کو اپنی طرح مانوں؟ بات نے جب طول پکڑا تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ آج آپ ہمارے مہمان خانے میں قیام فرمائیں، رات یہاں ٹھہرے، صبح مجلس ہوگی، آپ اس میں تشریف لے آئیں، پھر مزید گفتگو کریں گے۔ حضرت پیر صاحب نے ان کی طرف رات کو کھانا بھیجا، اور جب کچھ کھانا بچ گیا تو برتن لینے والا کوئی نہیں آیا تو انہوں نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو آپ کے لیے ایک انتہائی عمدہ اور نفیس قسم کا ناشتہ بھیجا گیا جس میں انواع و اقسام کے کھانے اور اللہ کی نعمتیں موجود تھیں۔ اسی اثنا میں کہ ناشتہ ان کے سامنے رکھا ہی گیا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی تو انہوں نے، مولانا نے یا جو بھی حضرت وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں فقیر ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کھانا دے دو۔ تو انہوں نے ہر چند انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میں خود پیر صاحب کا مہمان ہوں اور آپ بھی لنگر خانے پر تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر کھانا تناول فرما لیں، یہاں اللہ کی ایک مخلوق اور ایک خلق کھاتی ہے، تمہارے لیے بھی کھانا یقیناً بہت ہے۔ لیکن اس نے پھر رٹ لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے تو انہوں نے رات کا باسا کھانا اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا اور خود تازہ ناشتے کے ساتھ صبح کا لطف اٹھایا۔ جب مجلس لگی تو پھر کہنے لگے کہ حضرت جی، رات ساری اسی مسئلے پہ سوچتا رہا کہ میں اللہ کو کیسے مانوں، تو مجھے آپ کی باتیں ذہن میں آ رہی تھیں اور میرا ذہن سکون نہیں پکڑ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اپنی طرح مانو، اللہ تو بالا، والا، اعلیٰ اور اکبر، اللہ اکبر من عقول العقلاء، وہ تو عقلوں سے بھی بالا و والا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کو اپنی طرح مانو۔ تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا میں تو ابھی بھی وہی کہتا ہوں کہ اللہ کو اپنی طرح مانو۔ تو انہوں نے کہا میرا دل اس بات پہ، آپ کی اس گفتار اور اس قول پہ سکون قرار نہیں پکڑ رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مولانا میری بات میں حقانیت اور وزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے آواز دی کہ وہ فقیر جو صبح صبح مولانا کے دروازے پر گیا تھا اور اس نے جا کر اللہ کے نام پہ کھانا مانگا تھا، تو مولانا آپ نے کیا اٹھا کے دیا؟ ان کا میں نے تو رات کا باسا کھانا اس کو اٹھا کے دیا۔ تو فرمایا کہ کیا آپ کے پاس وہی باسا کھانا تھا؟ ان کا نہیں، آپ کے دسترخوان پر، آپ کے لنگر سے انواع و اقسام کے ناشتے اور کھانے اور نعمتیں میرے دسترخوان پر تھیں۔
تو انہوں نے کہا پھر تو آپ کے سامنے اللہ کے نام پہ سوال ہوا تھا، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عمدہ چیز اٹھا کر اللہ کے نام پر دیتے۔ تو یہاں سے ہمارے معیار، ہمارے ذہن کی اپروچیں واضح ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنی ذوات اور اپنے حالات اور اپنے تعلقات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور اللہ کی ذات پر ہمارا اعتقاد اور ہماری سوچ اس حوالے سے کتنی بالغ ہے۔ دوستان محترم، رب کائنات کی طرف بلانے پر اللہ نے بڑے بڑے انعامات کا فیصلہ کر رکھا ہے، اور اتنے اتنے بڑے ثواب کا اور اتنی اتنی بڑی عطاؤں کے وعدے کر رکھے ہیں۔ کملی والے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین پر اگر غور کیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس بات پر شاہد عادل ہیں کہ رب کائنات اپنی طرف بلانے والوں کو انعامات سے نوازتا ہے، اور دین اور دنیا کے اندر ان کے سروں کو اور ان کی گردنوں کو بلند سے بلند تر رکھتا ہے۔ قیامت والے دن بھی اطول العناق وہ لوگ ہوں گے جو زمین پر اللہ کے آواز کو بلند کرنے والے ہیں اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ میرے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان ہے کہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جان جاتے کہ ندا یعنی آذان کے اندر اور پہلی صف کے اندر بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے، اور پھر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ پاتے کہ قرآن اندازی کی جاتی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قرآن اندازی ضرور کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے ذہنوں سے آذان کی عظمت محو ہو چکی ہے، اور شاید سوائے ایک مخصوص بندے کے کوئی بندہ آذان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شاید کہ اسے آذان کے کلمات بھی صحیح سے ادا کرنے نہ آتے ہوں، یا اگر آتے بھی ہوں تو اس کو اس رنگ اور ڈھنگ سے اللہ کی پکار لگانے کی، اللہ کی آواز لگانے کی شاید اسے ترغیب اس کے ذہن میں موجود نہیں ہے، یا ترتیب موجود نہیں ہے، یا تربیت موجود نہیں ہے۔ یقیناً اگر ہمارے ذہن میں خدا کی کبریائی کا وہ تصور موجود ہو تو ہم آذان دیتے ہوئے جھجک محسوس نہ کریں، بلکہ اللہ کے نام کا یہ ہوکا بلند کر دیں۔ اور مجھے یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان بھی میری نظروں کے سامنے ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایک صحابی نے ایک صحابی کو حضور کا فرمان سناتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ریوڑوں سے، اپنی بکریوں سے، اپنی غنم سے، اپنی بھیڑوں سے بہت محبت کرتے ہو، اور جنگلوں سے اور چراگاہوں سے محبت کرتے ہو، تو جب تم بکریوں میں، ریوڑوں میں اور اپنے اموال میں ہو اور تم جنگلوں میں ہو، تو پھر بھی تم جب اذان کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تو پھر تم نے وہاں ہی جنگل کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی کبریائی کا نعرہ وہاں بھی بلند کرنا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب تم اللہ کی اذان، اللہ کی نماز کی طرف بلانے کے لیے وہ ترانہ الاپو گے جو چہار دانگ عالم میں الاپا جاتا ہے، تو اگرچہ وہاں مفہوماً اذان کا کوئی مقصد نہیں بنتا، چونکہ اذان لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہاں تو کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے، قریب قرب و جوار میں کوئی آبادی موجود نہیں ہے، اور پھر بھی وہاں اذان کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو حکمت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے تو جو جن، جو انسان اور کائنات کی کوئی بھی چیز جو اس کی آواز کو سنتی ہے، وہ قیامت والے دن اس بات کی گواہی دے گی کہ اے مولا، یہ وہ شخص ہے جو تھا تو جنگل میں، تھا تو اپنے ریوڑوں کے چرانے میں مصروف تھا، لیکن جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے تیرے نام کا ترانہ الاپا تھا اور تیری کبریائی کی باتیں کی تھیں۔ تو جب بندے کو دنیا میں اپنی صفائی کے لیے دو گواہ مل جائیں تو وہ پھولے نہیں سماتا، تو جب قیامت کا دن ہوگا اور بندے کی بھلائی اور خیر پر کیا جن، کیا انسان اور کیا کائنات کی عرش ہے اس کی بھلائی اور خیر کی گواہی دے گی، تو یقیناً انسان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ میں ایسے حالات میں تمام دوستوں سے، تمام احباب سے، اور جہاں تک مجھے سننے والے موجود ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے دل کے اندر اللہ کی کبریائی کا تصور مزید پختہ کریں، اور اللہ کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی عادت ڈالیں، تاکہ ہم مؤذن پر اکتفا نہ کریں بلکہ اذان کو اپنا ترانہ سمجھ کر ہم بھی الاپنا شروع کر دیں، اور نماز کو ایک حقیقی
پرسکون اور اطمینان بخش عبادت قرار دیتے ہوئے اللہ کے حضور جھکنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ کریم رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں ان اعمال کو اور دیگر اعمال حسنہ کو بطریق احسن انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اور دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔